बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। राना सनाउल्लाह ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपनी ही पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा को फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने शरीफ ख़ानदान के इस शख्स की इज्जत अफजाई करके बड़ा बेहतरीन काम किया है। क्या माजरा है कुछ देर में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ कमेंट करते हैं आप, लाइक नहीं करते, उसको तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। दुरानी साहब ने अलग न्यूज़ पर कमेंट किया और बताया कि उन्होंने अलग न्यूज़ को लाइक कर लिया है, कमेंट कर लिया है, मेरी वीडियो पे भी किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें तो उससे भी पहले शौकत तरीन साहब, सिल्क बैंक वाले शौकत तरीन साहब, पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिनों में वज़ीर ख़जाना रहने वाले, इमरान खान साहब की हुकूमत में आखिर में वज़ीर ख़जाना रहने वाले शौकत तरीन साहब ने जो है वो क्या किया, ये अभी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया है और शौकत तरीन साहब जो है वो सेनेट की सीट भी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें सेनेटर बनवाया था। इस पर हमारे मीडिया के बास चैनल्स ने कहा है इमरान खान के लिए नाकाबिले यकीन। तो ये कोई ऐसा नाकाबिले यकीन काम नहीं है। शौकत तरीन साहब पार्टी में होते तो वो पार्टी में एक ऐसे शख्स के तौर पर रहते कि जिसके दिमाग से, जिसके विजडम से, जो इकोनॉमिक्स के हवाले से उसको हासिल है, फ़ायदा उठाया जा सकता था। लेकिन शौकत तरीन को एक बड़ा सियासी खिलाड़ी कहा जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये हमारा मीडिया इस तरह से कर रहा है। इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो भी चीज़ हो उसे बड़ा सा हवा बना के पेश किया जाए, ये हमारा मीडिया कर रहा है। तो इस पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दो खबरें हैं और उन दो खबरों से पहले राना सनाउल्लाह ने क्या किया, ये कहानी मैं आपके सामने रख दूं और फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर आजम, निगरान का लफ्ज़ याद रखिएगा, उनके साथ क्या हुई अभी आपको बताते। एक इजलास था मुस्लिम लीग नून का, जहां टिकट होल्डर्स का फैसला हो रहा था और पार्टी जो है वो इंतखाबात के लिए टिकट देने के लिए इंटरव्यूज़ कर रही थी। तो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के इंटरव्यूज़ के मरहले पर हुआ ये कि जावेद अब्बासी साहब वो जब आए तो बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इनकी मौजूदगी में आवाज़ लगाई। कैप्टन सफदर ने आवाज़ लगाई, ये आ गए, ये मुशर्रफ के सिपाही थे, अब ये टिकट लेने आए हैं। यानी पार्टी फैसला कर रही है। पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो इख्तलाफ रखते हैं, पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के कायदीन की आंखों का तारा होते हैं, चहीते होते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी है। लेकिन ऐसे मौके पर जब तमाम लोग मौजूद हों और वहां एक बंदा आए और आप उसको आवाज़ लगाकर सबके सामने बाकायदा ये मुशर्रफ के सिपाही थे करें, तो फिर क्या होगा आपके साथ, आपको अंदाज़ा है। तो जावेद अब्बासी साहब ने जो किया, मियाँ नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, पार्टी के कायदीन की मौजूदगी में, वो फिर रुका नहीं उसका सिलसिला। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, और बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि ये घटिया आदमी, ये हारून रशीद साहब ने, दीगर लोगों ने रिपोर्ट किया बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर मौजूद। उन्होंने कहा कि ये घटिया आदमी, ये इस काबिल नहीं इसको जवाब दिया जाए। फिर उन्होंने कहा 2000 वोट नहीं ले सकता ये। और फिर उन्होंने जो कैप्टन सफदर की इज्जत अफजाई की है, उन्होंने कहा आप भी इलेक्शन लड़ने। उन्होंने कहा मैं टिकट की भीख नहीं मांगता मैं, और ये पता चल रहा है कि वो आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, पार्टी उनको मनाएगी, क्योंकि वो अपनी जगह पर जहां पर उनके कदम है वहां वो कोई फारिग आदमी नहीं है। मुस्लिम लीग नून में बाज़ लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने मैदान में मजबूत भी हैं। तो उन्होंने ये बात की और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्हें मुसलसल कहते रहे कि अब्बासी साहब बस करें, बस करें, बस करें, अपनी बात करें, बस करें। और कैप्टन सफदर जो कर गए थे, उसके बाद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने माफ कीजिएगा, उनकी वहां पर टिका की इज्जत अफजाई की। कैप्टन सफदर जो थे वो, उसके बाद उन्हें चुप करा दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं बोले और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो आराम से पानी पीती रहीं और कैप्टन सफदर की टिका की इज्जत अफजाई हुई। ये गलती की थी। सबके सामने जब आप ये हरकत करेंगे तो फिर ऐसा होगा। ये उन्होंने खुद दावत दी थी, आ बैल मुझे मार, और वो भी रेड कलर का कपड़ा लेकर। तो फिर बैल ने उनको मारा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं कहा और मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए।
ہارون رشید صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اس کے بعد ان کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ آپ نے بڑا ٹھیک کیا، وہ کام جو برسوں سے ہم نہیں کر سکے، وہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کوئی 30 برس سے ہم نہیں کر سکے، وہ کام آپ نے کر دیا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اور بھی دیگر لوگوں نے کیپٹن صفدر کے معاملے میں جاوید عباسی صاحب سے کہا کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے۔ یہ ہوئی ہے کیپٹن صفدر کے ساتھ۔ انوار الحق کاکڑ کے ساتھ کیا ہوئی؟ کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس سے انٹریکشن تھا، جیسے لمز میں ہوا تھا اسی طرح کا انٹریکشن تھا۔ ایک نوجوان جو ہے اس نے وائرل ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اس نے سوال کیا اور سوال کرتے ہوئے اس نے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیا۔ جب اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیا، اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے۔ اب اس کا سوال تھا اپنے علاقے کے سٹیٹس کے حوالے سے، اپنے علاقے کے حقوق کے حوالے سے، اپنے علاقے میں موجود جو تعلیمی مواقع ہیں ان کے حوالے سے۔ پھر اس کا سوال تھا کہ ہمیں بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے اور ہمیں وہاں پر جو ہے وہ تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ریاست تشدد کرتی ہے۔ یہ سوال اس نے کیا اور کاکڑ صاحب نے جو ہے جب اس کو جواب دینا شروع کیا تو وہیں سے باقاعدہ طور پر وہ نظر آ گیا کہ پرسنل ہو گئے کاکڑ صاحب۔ انہوں نے کہا جب آپ نے سوال شروع کیا تھا مجھے لگا کہ تیاری کر کے جواب دینا پڑے گا، جب آپ نے ایاک نعبد سے سوال شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ تیاری کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نا یہ جو ریاستیں متحد ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی بات کر رہے تھے، آزاد کشمیر کی بات کر، تو انہوں نے کہا کہ جب ریاستیں متحد ہو جاتی ہیں ان کی تاریخ ہوتی ہے، اب وہ جرمنی پہ، اٹلی پہ اور اس کے بعد یونان پہ دنیا بھر کی تاریخیں اور کس طرح سے ریاستیں متحد ہوتی ہیں، ٹکڑے جڑتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بتاتے رہے۔ اور پھر تاریخ وغیرہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو حقوق حاصل ہیں۔ اب جواب سنیے گا، مطلب شرمناک جواب، وہ کہتے ہیں آپ کو حقوق حاصل ہیں کیونکہ آپ نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے ملک کے وزیر اعظم سے جو چاہا کہہ دیا۔ تو ایک تو سب سے پہلے کاکڑ صاحب آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ نگراں وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جو عوام کے ووٹوں سے آتا ہے، تو آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، آپ نگراں وزیر اعظم ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں باقاعدہ طور پر اپنی اس نگراں حکومت کو ایجنڈا ڈریون چلایا ہے، جانبداری کے ساتھ چلایا ہے، میاں نواز شریف تشریف لائیں گے کہہ کر چلایا ہے، تو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے، اور وہ ویسے بھی آپ کے بارے میں خالد مکسی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ تو جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کو، تو آپ نگراں وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم نہیں ہیں، اور وہ بھی ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی، زائد المیعاد۔ آپ اپنی میعاد بھی مکمل کر چکے، تو اب آپ کے پاس اس بات کا حق بھی نہیں ہے کہ آپ جو وزارت عظمیٰ کا منصب ہے اس پر بیٹھے رہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بات کر رہے ہیں عمران ریاض کی، اس نوجوان نے بات کی تھی، تو کہہ لیں پہلے بھی صحافیوں کو گولیاں لگی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو یہ سمجھائے، بتائے، سکھائے کہ پہلے جو ہوا ہے اس کو آپ باقاعدہ طور پر جسٹیفیکیشن کے لیے پیش کریں گے کہ آپ جو ہو رہا ہے تو یہ تو کیا نہیں جا سکتا، بالکل بھی غلط، مطلب ٹو رانگز کیسے کر سکتے ہیں آپ، میری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، وہ کہتے ہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے۔ رائٹ ٹو وائلنس، یہ شخص جسے ہمارے ہاں انوار الحق کاکڑ باقاعدہ ایک دانشور کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اصطلاح استعمال کر رہا ہے رائٹ ٹو وائلنس، تشدد کا اختیار، مطلب وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ مطلب ریاست کیا ہے؟ مطلب ریاست اجزائے ترکیبی کا مطلب وہ مرکب ہے کہ جو شہری کو اس کی حقوق دے گی، جو اپنے فرائض ادا کرے گی، تو فرائض ادا کرے گی، حقوق دے گی، شہری کی فلاح کے لیے کام کرے گی، یہ ہوتی ہے ریاست۔ یہاں بیٹھ کے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی رائٹ ٹو وائلنس ہے۔ سر رائٹ ٹو وائلنس نہیں ہے، رائٹ ٹو یوز فورس پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی وہ ریاست کرتی ہے جو اپنے تمام تر حقوق ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری ایک اور چیز سمجھ لی گئی ہے کہ ریاست کا مطلب ہے فوج، ریاست کا مطلب فوج نہیں ہے۔ ریاست بہت بڑی تعداد میں اجزائے ترکیبی سے مل کر بنتی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، منتخب حکومت ہو، نگراں حکومت ہو، ریاست جو ہے وہ منیمم وہ ایلیمنٹس جو ملک کے امور چلانے کے لیے ہر حال میں چاہیے، ان تمام ایلیمنٹس کو ملا لیں گے تو ریاست بنتی ہے۔ تو ریاست کے بارے میں تو کانسیپٹ ہوتا ہے ماں کے جیسی ہوگی، یہاں جو ہے وہ آپ ماں بہن ایک کر رہے ہیں بیٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رائٹ ٹو وائلنس ریاست کے پاس ہے، یا آپ کر ہی نہیں سکتے، اور بیٹھ گئے اساتذہ کے سامنے، طالب علموں کے سامنے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کریں نا، آپ عمران خان کی طرح ہمت دکھائیں، کاکڑ ہوں یا نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو،
جس طرح سے عمران خان صحافیوں کا پورا گروپ بٹھا کے بات کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور وہ شخص خندہ پیشانی سے سنتا تھا. یہ 4 اسٹوڈنٹس برداشت نہیں ہوتے، اور ان کے سامنے آپ یہ دھمکیوں والی گفتگو شروع کرتے تھے کہ رائٹ ٹو وائلنس. عمران ریاض کے معاملے پر بات کرتے آپ کہہ رہے جی پہلے بھی ہوا ہے، تو پہلے بھی ہوا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن ہے ایک. دوسرا کیا کس نے ہے؟ عمران ریاض خان کی بھی کیس میں کس نے کیا ہے؟ کس کے پاس تھا عمران ریاض خان؟ کہاں رہا اتنے دن؟ کس حال میں رہا؟ آج جو اس کا حال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس ذمہ دار کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اس ذمہ دار نے کس قانون کے تحت رکھا؟ عمران ریاض خان کا قصور کیا تھا؟ کون سی خلاف ورزی کی تھی؟ اس نے کون سا قانون توڑا تھا؟ کس دفعہ کے تحت تھا غائب؟ کوئی جواب نہیں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں انوار الحق کاکڑ جیسے جو بعد میں کہتے ہیں جی رائٹ ٹو وائلنس ریاست کے پاس ہے. تو شرم آنی چاہیے. اس چیز کو آپ بڑے اطمینان سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹو وائلنس، یہ رائٹ ٹو یوز فورس تو کسی حد تک ہو سکتا ہے، رائٹ ٹو وائلنس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس آج کل کی پڑھی لکھی مہذب دنیا میں، اس انٹرنیٹ کے دور میں نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو یہ شخص جسے ہمارے ہاں دانشور بنا کر پیش کیا جاتا ہے کتنے چھوٹے دماغ کا ہے آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا ہے نوشہرہ میں پرویز خٹک نے کیا اعلان کر رکھا ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پر وہ الیکشن لڑیں گے، صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ پر ہوں گے، پھر بیٹے داماد وغیرہ جو ہیں وہ بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے پرویز خٹک کی. اور پرویز خٹک نے باقاعدہ طور پر بالکل ایک مخبوط الحواس کیفیت میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے ورکر کنونشن کر لیں، 3-4 ہزار لوگ جمع ہو جائیں. تو بڑا شور مچایا تھا کہ کیا کر ڈالا پاکستان تحریک انصاف نے، 3-4 ہزار لوگ، اتنے لوگ تو میں 1 گھنٹے میں جمع کر سکتا ہوں. پرویز خٹک کا ہی کہنا ہے تو کریں. آپ کے جس طرح کے اس وقت اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں 100 لوگ بھی نہیں ہوتے بعض اوقات، اور وہ تیاری کر کے ہوتے ہیں. پولیس آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ریاست آپ کے ساتھ ہوتی ہے، مشینری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس 100 لوگ بھی نہیں ہوتے. تو پھر کر کے دکھائیں، آپ لوگ جمع کریں گے آپ. دوسرا پرویز خٹک نے کیا کہا تھا؟ تحریک انصاف کا خاتمہ کروں گا میں. یہ لوگ جو آئے ہیں یہ نوشہرہ میں آپ کے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، گھر میں گھس کے مارا ہے انہوں نے آپ کو. اور کیسے مارا ہے؟ ایسے نہیں کہ ان کے لیے میدان خالی تھا، ان کے رستے روکے گا، یہ رستے بدل بدل کر آئے. ان کو پولیس نے روکا، ان کو لاٹھیوں سے روکا، ان کو نفری سے روکا، ان کے رستے میں گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اور ان کو پوری طرح سے زور لگا کر روکا گیا، مگر کوئی نہیں روک سکا ان لوگوں کو. یہ دیر میں آتے ہیں، یہ ایبٹ آباد میں آتے ہیں، یہ سوات میں آتے ہیں، یہ مردان میں آتے ہیں، یہ چارسدہ میں آتے ہیں، یہ سوابی میں آتے ہیں، یہ کوہاٹ میں آتے ہیں، یہ آپ کے نوشہرہ میں آتے ہیں، یہ پشاور میں آئے. اور اتنا چارجڈ کراؤڈ ہوتا ہے، اتنا تیار کراؤڈ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک ایک لفظ کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں خاتمہ کروں گا، آپ کی مقبولیت، آپ کی سیاست اور آپ کی ذاتی صحت اس وقت بالکل ایک جیسی ہے. اس کے ساتھ آپ مقابلہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو بالکل باقاعدہ، میں جو کہتا ہوں نا فہد مصطفیٰ کے انداز میں، آپ کو کہنا چاہیے سوچ لو. لیکن آپ پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ مقابلہ کر لیں گے تو آپ کی ہمت کو سلام ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ریکارڈ توڑ رہی ہے. یہ ورکرز کنونشن ہے، اور یہ کن حالات میں ہو رہے ہیں؟ عدالت پوچھ رہی ہے. اس وقت باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے سیکرٹری کو بلا کر عدالت، صوبے میں جو چیف سیکرٹری ہے اس کو بلا کر، سیکرٹری داخلہ کو بلا کر پوچھ رہی ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل کو بلا کر پوچھ رہی ہے کہ ایک جماعت کو آپ لوگ اس کا رائٹ نہیں دے رہے، اس جماعت کو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے، اس جماعت کو آپ کوئی اپرچونٹی نہیں دے رہے کہ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکے، جبکہ باقی جماعتوں کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں. وہ ایک جماعت جلسہ کرے، کچھ بھی کرے، تو آپ اس جماعت کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس جماعت کے سامنے آ کر آپ لوگ باقاعدہ طور پر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیتے ہیں. آپ 3 MPO، 16 MPO، مینٹیننس آف پبلک آرڈر جیسے قوانین لے کر آ جاتے ہیں. پھر بھی آپ اس جماعت کا کچھ نہیں کر پا رہے. اسی لیے تو ہوا نا کہ 15 برس کے بعد میاں نواز شریف کو چودھری شجاعت کے در پر جا کر جھکنا پڑا. اسی لیے ہوا کہ ابھی جماعت بنی ہے، جہانگیر خان ترین کی ابھی جماعت بنی ہے، اور اس جماعت میں باقاعدہ طور پر ایک خفیہ ملاقات کر لی جہانگیر ترین نے، شہباز شریف نے، اور طے ہوا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. تو نون لیگ جو یہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں ہم تقریباً 125 سیٹیں نکالیں گے، تو وہ آپ 125 سیٹیں نکالیں، آپ تو اس وقت اس بغل سے یہ والا اتحادی نکال رہے ہیں، اس بغل سے یہ والا اتحادی نکال رہے ہیں، ٹوپی میں سے کبوتر نکالنا آپ کے لیے باقی رہ گئے. کر کیا رہے ہیں؟ آپ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور آپ تمام لوگ اس وقت پوری آزادی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دستیاب ہیں. جبکہ عمران خان
اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آخر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے وہ استدعا تو مسترد کر دی، مگر 11 تاریخ کو، دسمبر کی 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیس لگا دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ سنے گا، 1 سے 2 پیشیاں ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کا نشان اڑا دے۔ اس کے بعد پھر وہی جو میں بات بار بار آپ سے کہتا ہوں، لیگل بیٹل ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔